अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा केस पे बात करेंगे, इसके अलावा चंद और इशूज़ हैं जिस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज पनामा केस में सबसे पहले जमात इस्लामी के वकील तौसीफ आसिफ साहब ने अपने दलाइल दिए और आज तीसरा रोज़ था और तीनों दिन उनको बड़े सख्त सवालात और सख्त रिमार्क्स का सामना करना पड़ा है। आज भी जज ने उनसे कहा कि आपने केस को मजाक बना के रख दिया है, आप कानून की बुनियादी असूलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और एक जगह पे जज ने उनसे ये भी कहा कि आपने मौकिल को जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया है। तो बड़े ही सख्त रिमार्क्स थे। इस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज्यादा तफसील से बात करेंगे क्योंकि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब हमारे साथ होंगे। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा के वकील शाहिद हामिद साहब ने अपने दलाइल का आगाज किया है और दो स्टेटमेंट्स थी मरियम नवाज साहिबा के जो उन्होंने रखी, जिनमें बुनियादी बात ये थी कि मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है मैं इन फ्लैट्स की जो कि इस वक्त ज़ेरे बहस हैं 4 फ्लैट्स मेफेयर के, उनकी मालिका नहीं हूं, उनकी बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि 1992 में जब उनकी शादी हुई उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे किफ़ालत नहीं है और उनकी रिहाइश जो है वो रायवंड में है, शमीम एग्री फार्म हाउस में, जो कि उनकी दादी के नाम पर है। इन तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उनके जवाब हैं मरियम नवाज साहिबा के, उनके एविडेंसेस भी उनके वकील ने कहा है कि वो अदालत के सामने रखेंगे। इंटरेस्टिंगली सुलेमान शहबाज साहब का कल एक इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू के बाद एक नया तनाज़ा सा खड़ा हो गया है और माजी में भी हमने देखा बहुत सारे इंटरव्यूज में जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त पनामा केस बनाया हुआ है वो अपने एविडेंसेस पे कम है और जो शरीफ फैमिली के अपने इंटरव्यूज हैं उनमें जो तनाज़ात हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उस पर उनका केस बना हुआ है। तो उसको भी आपके सामने रखेंगे। आज नवाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस भी इनॉग्रेट की है मुल्तान में, 29 अरब रुपए का मंसूबा है और कहा है कि ये मुल्तान है नया पाकिस्तान, जो नया पाकिस्तान बनाने का दावा करते हैं वहां कुछ भी नहीं हुआ। क्या फरमा रहे थे नवाज शरीफ साहब, सुनिए। जिनको सूझबूझ ने तरक्की की वो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं और इस कभी धरने पे बैठ जाते हैं, कभी जो है वो कभी आके टेलीविजन के ऊपर अजीब और गरीब किस्म के इल्जामात लगाते हैं। ये शख्स दूसरों को तो गालियां निकालता है लेकिन अपना किरदार जो है वो देखिए किस तरह का है। ये कहते रहे कि नया पाकिस्तान बनेगा, कहां है पाकिस्तान नया? जी, कहां है नया पाकिस्तान? इस पर हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। जुबैर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे पनामा केस की क्योंकि कल एविडेंसेस सामने रखेंगे जो भी आज स्टेटमेंट में जवाब दिया है मरियम नवाज साहिबा ने। लेकिन अली साहब, ये जो वकील थे जमात इस्लामी के, कि आपका केस भी खराब किया है क्योंकि मैं देख रहा था आपके लोग भी बड़े परेशान है 2 दिन से। शेख रशीद साहब ने सिराजुल हक साहब के कान में कहा कि सारा केस खराब कर रहा है तुम्हारा वकील। क्या दलाइल दी उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया शहजाद। जमात इस्लामी के वकील जो हैं वो अब उन पर मेरा कोई भी कमेंट करना मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ अपनी भरपूर कोशिश की है और सीनियर तरीन वो लॉयर हैं। हर लॉयर का अपना एक तरीक़ाकार होता है। अगर उनके लॉयर पे मैं बात करूं तो मैं मखदूम साहब सीनियर तरीन लॉयर हैं, लेकिन कमेंट आप दे सकते हैं क्योंकि आप भी फरीक है ना इस केस में, आप भी पिटिशनर हैं। मैं समझता हूं जो तौफीक आसिफ साहब हैं उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं इससे बेहतर भी हो सकते थे। अच्छा, मैं जो 2-3-4 दिन की प्रोसीडिंग्स हुई उसमें मैं 2-3 बातें उस पर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास हमारे सदर मोहतरम जनाब ममनून साहब की वो स्पीच का कोई टुकड़ा मौजूद है वो ज़रा ज़रूर चलाइएगा, जो क्वेटा में उन्होंने की थी कि जो लोग चोरी करते हैं वो कहते हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है। मेरी शक्लें खराब हो जाती हैं बहुत। उन्होंने ये भी कहा कि पनामा में बड़े बड़े चोरों के अभी नाम, किसकी शक्लें खराब होने वाली हैं? फिर जिसने चोरी की है, जिसने झूठ बोला है, लेकिन वो अदालत ने भी साबित कर रहा है, अदालत ने उस पर अपना वर्डिक्ट देना है, फैसला सुनाना है। शहजाद एक बात की ना, सबूत। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये भी सलमान शहबाज साहब का चलाएं जरा, भी वो उनकी वीडियो चलाएं एक, वो अपना हामिद मीर साहब के साथ उनकी एक है कैपिटल टॉक में, जिसमें वो कह रहे थे मेफेयर अपार्टमेंट्स। अभी हमारे अभी काशिफ साहब ने चलाई भी है। वो कहते हैं कि पूछा ना, इमरान खान साहब ने कहा था कि मेफेयर में अपार्टमेंट्स हैं। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खान की, तकरीबन 2 साल पहले की बात है खान साहब की। उसमें कहते हैं खान साहब की उनकी मेफेयर में अपार्टमेंट्स हैं, मियाँ साहब उनकी फैमिली की। तो ये सलमान साहब फरमाते हैं किधर हैं अपार्टमेंट्स, बताएं हमें, सबूत लेके आए, हमारी तो है ही नहीं। उसके साथ इन जक्स्टा पोजिशन रखें मोहतरमा मरियम नवाज की, वो फरमाती हैं, सना बुचा वाली बात कर रहा हूँ, जाने कहां से ले आते हैं मेरे और मेरे बहन भाइयों की प्रॉपर्टियां, हमारी तो इधर भी नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से अब ये अहम मोड़ पे आ गया है क्योंकि मरियम साहिबा के हसन हुसैन साहब के जो है वकील जवाब दे रहे हैं और एविडेंसेस देंगे। वो असल में अभी जो फ्लॉप इनका जो होता है ना, जो कहानी जब क्लाइमैक्स पे जाके जब एंटाई क्लाइमैक्स होता है
ان کے لیے وہ ہے وہ دن میں سمجھتا ہوں میاں صاحب اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور نہ معاف کریں گے اکرم شیخ صاحب کو کہ انہوں نے کوئی اور دلیل دے دیتے جو انہوں نے مینوفیکچر کی نا اکرم وہ اپنا قطری اور یہ بھی تھے ادھر وہ کہتے ہیں ٹاپ سیکرٹ ہے صرف آپ کے لیے دو تین اور اور جیسے ہی جج صاحبان نے کہا اچھا یہ ہے یہ تو ہیر سے ہے ہیر سے کیا ہوتا ہے ان سے پوچھیں ہیر سے کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا نا کہ اس پہ بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے جب ایویڈنس ہمارے سامنے آئے گا کہ آج جو ایف آئی اے جو ہے ہماری نہیں ان کی ورجن آئیلینڈ والی ہماری تو ان کی وہ ہے نا ہلکا سر استعمال کریں غلام فیڈرل انویسٹیگیٹنگ فائنینشیل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے ورجن آئیلینڈز کی ان کی آج کی بھی آئی ہے انہوں نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے وہ کہتے ہیں بینیفیشل اونر ہیں کل فریڈرک آئی تھی اگر مریم نواز زبیر صاحب مجھے بتائیں اگر مریم نواز جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں تو آپ یہ قطری خط کس خانے میں فٹ کریں گے اور ٹرسٹ ڈیڈ کس خانے میں فٹ کریں گے مجھے پوچھ لینے دینا اب آپ لوگ بار بار کہتے ہوئے آئے ہیں ایویڈنسز دیں گے اب آ گیا وہ مومنٹ جب سارے ایویڈنسز دیں گے کہ مریم نواز صاحب بینیفیشل اونر نہیں ہے زیر کفالت نہیں ہے ابھی وقت آنا ہے میرا خیال ہے آئی کین انڈرسٹینڈ ان کی فرسٹریشن اور جو ہچکچاہٹ ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ان کا غصہ ایک اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے میرا خیال ہے آپ کو ضرور کرنا چاہیے تھا اور دس از سرپرائزنگ کہ ہم اچھی خبر کو نہیں آگے لے کے میں نے بتایا نا میٹرو بس کے انوگریشن 50,000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ آئی مین اس تاریخی ہے اور آپ اس کو جس پہلو سے بھی دیکھیں گے اٹس اے گریٹ نیوز فار پاکستان تو علی لیٹس بی ہیپی اباؤٹ اٹ اینڈ ریفلیکٹ اٹ ویسے میں آپ کو ایک بات علی صاحب نے اگر انویسٹمنٹ کی ہوتی تو شاید اپنی خوشی کا اظہار زیادہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میاں صاحب فرماتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں زبیر صاحب آپ میرے سے زیادہ عمر کے ہیں اور میرے سے زیادہ دنیا دیکھی ہے لیکن میں جتنی میں نے دیکھی ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میاں صاحب نے کہا کہ یہ نیا بسیں بے شک ضرورت ہیں نیا پاکستان نئی بسوں کے افتتاح سے نہیں عدل کے نظام سے ہوگا جب امیر و غریب ایک لیول پہ ہوں گے قانون کے سامنے زبیر صاحب ایویڈنسز اب دینا شروع کر دیں گے جو فائنلی جس کا سب انتظار کر رہے ہیں میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانے پو کہ میں نے اتنی اچھی نیوز شیئر کی اور ان کی ناراضگی ہم نے دیکھ لی کہ یہ بسز پر آ گئے مطلب بات کیا ہو رہی ہے لیڈر بسوں سے آگے جاتے نہیں ہیں لیٹس موو آن آپ کے لیڈر بسوں سے آگے نہیں جاتے بھائی تو آپ مجھے کہنا لیٹس موو آن آپ نے کہہ دیا انہوں نے نہیں خوشی کا اظہار کیا اٹس گون پبلک میں خوش ہوں لیکن میں اس دن بہت خوش ہوں گا جب اس ملک میں علی صاحب جب اس ملک میں ملک کے مجرموں کو کیفر کردار تک جس طرح ممنون صاحب نے فرمایا تھا وہ سپیچ سنا ہے نا وہ کہتے ہیں ممنون صاحب اس میں کہتے ہیں کہ جو چوری کرتے ہیں توفیق آصف صاحب کی طرح اپنے دلائل ریپیٹ کر رہے ہیں جو آج ججز نے ان کو کہا کہ آپ 11 گھنٹے تقریر کر لیں لیکن ریپیٹ نہ کریں زبیر صاحب ایویڈنسز دیں گے فائنلی کل اب ٹھیک ہے ایک تو میرا خیال ہے بالکل یہ امپورٹنٹ آپ نے بات کی تھی کہ یہ جو اب ہم بحث کر رہے ہیں کہ جی وہ مریم نواز کا کیا رول ہے اور کیپٹن صفدر کا کیا رول ہے اینڈ سو آن تو آج انہوں نے اپنے آرگومنٹ شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے یقین دلایا کہ بائی تھرسڈے آئی تھنک ہی ول کمپلیٹ دوز آرگومنٹس تو دو تین چیزیں تو بالکل سامنے آ گئی ہیں اب تک جس طرح سے ہم انالیسس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی انالیسس ڈفرینٹ ہو پاناما کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے مریم کی جو آرگومنٹس ہیں ان کے لائر کے تھرو وہ دو چیزوں پر سب سے اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ بیکاز دیٹس واٹ شی ہیز ٹو شو کہ جی ویدر شی واز اے ٹرسٹی اور اے بینیفیشل اونر یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جی وہ ہمیں یہ شو کرنا ہے اور کنفرم کرنا ہے کورٹ میں اور پلیز علی آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے ہاں جسٹس سسٹم ایسا ہوگا تو پلیز ہیو فیتھ ان دس جسٹس سسٹم جو ابھی آپ جس کو کیس کو لے کے گئے آپ کے ساتھ رفیق صاحب کو ہے فیتھ جو تھریٹ کر رہے ہیں ایک بڑی اہم بات آپ لوگوں نے آج کی تھی ناراض کی مطلب مجھے پتا ہے آپ کی فرسٹریشن جی آپ لوگوں نے بات کیا پاکستان تحریک انصاف کے پریئر میں جو ہے وہ مریم نواز کا ذکر نہیں ہے بٹ انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ فرنٹ ہے نواز شریف صاحب کا اور اسی لیے نواز شریف صاحب ریسپونڈنٹ نمبر 1 ہے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کے جو لائر تھے انہوں نے اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کر لیے ٹھیک ہے نا کمپلیٹ کر لیے اور ہو سکتا ہے ریبٹل وغیرہ میں وہ دوبارہ آئیں اسی طرح سے مریم کا اب شروع ہو گیا ہے اور مریم کے اگلے 2-3 دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے پوائنٹ یہ ہے کہ ایز فار ایز پرائم منسٹر از کنسرنڈ there is not a single piece اب وہ فرنٹ مین جو ہے نا وہ ان کی تھنکنگ اور اصطلاح اور ان کے خواب میں ہوگا بٹ ایز فار ایز دا کورٹ پروسیڈنگز آر کنسرنڈ
ایک چیز نہیں انہوں نے دلائل لیٹ the judges decide that. آپ کا موقف اپنی جگہ, ان کا موقف اپنی جگہ. ایک بات بڑی اہم ہے, میں کرنا چاہوں, ایک سیکنڈ علی صاحب, ایک سیکنڈ, امپورٹنٹ نقطہ رہ جائے گا. آج جو ایک میں آتا ہوں, سوال ہے میرے پاس جی, وہی سوال میں پوچھوں گا آپ سے, لیکن آج ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا, اور صفدر, کیپٹن صفدر کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا 1986 سے وہ ٹیکس پیئر ہیں. انہوں نے اپنا NTN نمبر بنایا, یعنی کہ ٹیکس فائل کرنا شروع کیا 2014 میں, جبکہ وہ 2008 میں 2013 میں منتخب ہو چکے ہیں. یہ آپ کو چیز شاکنگ نہیں لگتی؟ کیا ایک مینڈیٹری نہیں ہے کسی شخص کے اوپر کہ اس کی جو انکم ہو, چاہے وہ ٹیکس دیتا ہو یا نہ دیتا ہو, اس کو فائل کرنا ضروری ہے؟ ایک MNA نے فائل نہیں کیا ٹیکس. ٹھیک ہے, میں اس کا جواب دوں گا, سن لیجئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بیچ میں بولتے ہیں اس کا وہ رہ جاتا ہے. میں تو نہیں بول رہا, آپ چاہتے ہیں تو میں بول لیتا ہوں کہ آل شریف ٹیکس نہیں دیتا. جی نہیں, آپ بولیں. خیر, ایک سیکنڈ, یہ ایک پاکستان کی پارلیمنٹ میں پرابلم ہے, جس طرح سے 82% جو PTI کے ٹیکس پیئرز پارلیمنٹیرینز ہیں نا, 82%, اور یہ ان کے پسندیدہ عمر چیمہ کی رپورٹ ہے, 82% ٹیکس ریٹرن 2014 تک نہیں فائل کر رہے تھے. اور میرے خیال سے یہ پاکستان کا ایک بہت سنگین پرابلم ہے, اور اس میں کیپٹن صفدر نے اگر نہیں کیا تھا تو ہی شوڈ ہیو ڈن اٹ, اینڈ دیر از نو ایکسکیوز. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا کسی کے خلاف؟ اس میں دیکھیں, اس میں فرق ہے, میں بتا دیتا ہوں. لا کے فوج میں رہے, سول سرونٹ رہے, لا کے حساب سے بتا دیتا ہوں. جس طرح فوج میں رہے, سول سروس میں رہے, ہوتا یہ, یا پارلیمنٹ کے ممبر بھی اگر آپ رہے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے ایٹ سورس. بالکل صحیح. تو ٹیکس تو آپ دے رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا بھی لازمی ہے. شاید آپ کی کوئی اور انکم ہو, ہاں نہیں, اگر اور انکم نہیں بھی ہے تو پھر تب بھی لازمی ہے, تب بھی لازمی ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں کوئی ریزن ایکسکیوز ہے کہ وہ ان کو نہیں فائل کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس سے صرف ایک میں تفریق یہ کر رہا ہوں, اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے تھے. میں یہ نہیں کہ, میں نے خود کہا ٹیکس دیتے ہیں, لیکن ٹیکس فائل کرنا مینڈیٹری ہے, لازمی ہے اس شخص کے لیے جس کی انکم سال میں 4 لاکھ سے زیادہ ہو. اور یہی وجہ ہے نا کہ FBR وغیرہ پہ جب لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, صحیح اٹھاتے ہیں نا. پارلیمنٹ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں پکڑ سکتے جس کے کاغذات جمع ہوئے ہوئے ہیں. لیکن پلیز, ہم نے بہت چینجز کیے اس لا میں, اس کی امپلیمنٹیشن میں. پہلی دفعہ پاکستان میں, پہلی دفعہ 2014 میں ہم نے انٹروڈیوس کیا کہ پارلیمنٹیرینز کا تمام جو وہ ہے وہ پبلش کیے جائے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. ہم نے پہلی دفعہ یہ انشور کیا کہ تمام پارلیمنٹیرینز ٹیکس ریٹرنز فائل کریں. یہ پہلی دفعہ کیا گیا. علی صاحب اب بتائیں کیا سوال؟ پہلی دفعہ اور بھی بڑے کام آپ لوگوں نے. سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلی دفعہ آپ نے قومی اسمبلی کے فلور پہ ایسی بات کی جب آپ کو استثناء مانگنی پڑ رہی ہے. بہرحال میں استثناء نہیں مانگی. ICIJ کو تو وہ کیا چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مخدوم صاحب کیا وہ کوئی نہیں, انہوں نے بڑا ڈفرنس, وہ جماعت اسلامی کے لائر کو انہوں نے کہا تھا کہ there is a difference between privilege and impunity. لیٹس ناٹ گو there. میں وہ بحث بہت دفعہ ہو چکی ہے نا. یار اگر آپ کسی کے وکیل ہوں, اس بندے نے کوئی بندے کو مار دیا ہو, آپ وہاں پہ 302 کے کیسیں پیش کریں گے یا آپ مد چوری کے کریں گے؟ کس کے کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی چیز, آپ نے کہیں کسی گاؤں جانا ہی نہیں ہے, اس کا پتہ پوچھیں گے. مخدوم صاحب آپ کو استثناء نہیں چاہیے تو آپ 4.5 دن آپ عمران خان اس میں کیوں لے رہے ہیں الیکشن کمیشن میں فائنینشیل پیمنٹس کے پر کیوں لے رہے ہیں؟ بتا دینا. اگر یہ اتنے قانون کے خلاف ہے, اب آپ بتاولے ہو رہے ہیں نا, آپ بے صبرے ہو رہے ہیں. میری باری تھی. نہیں, آپ جواب دے دیں. میں نے تو آپ کا جواب دیا تھا. آپ کی جماعت بھی ٹینشن میں آتا ہے ایسے کہ آپ سعد رفیق صاحب کو دیکھیں نا, تھریٹ کرنا شروع کر گئے جج صاحبان کو. ان کو میں بتا دوں 97 نہیں ہے. اگر ان کا خیال ہے 97 کی طرح پھر کوئی کر دیں گے. میں بریک لے لوں, میں ایک بات کروں. دیکھیں, اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں, اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں, میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں, یہ مجھے بتائیں, یہ ICIJ, یہ برٹش ورجن آئلینڈ کی فائنینشل انویسٹیگیشن ایجنسی, یہ BBC, یہ جرمن کے سارے اخبار ان کے خلاف ہیں. یہ اتنے بڑی شخصیت ہیں, ان کے خلاف سازش میں پوری دنیا شریک ہے. اور یار اگر آپ سچے ہو, BBC کو جا کے سو کیوں نہیں کرتے, ICIJ کو سو کیوں نہیں کرتے, جرمن اخبار کو جا کے سو کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کی اسٹیل ملیں وغیرہ ساری بک جائیں گی. بار بار عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا, کیوں نہیں کرتے ایکشن؟ ڈو یو اون دیز پیپرز جو ICIJ کے ہیں؟ پہلے یار پلیز آرام سے, آپ بھی سوال آرام سے پوچھیں, مجھے جواب دینے کا پوچھ رہا ہوں میں. آرام سے پوچھیں, آج کل کے حالات اب ٹھیک نہیں ہیں, نون لیگ والوں کے تڑی دینے پہ آ جاتے ہیں. علی صاحب پروگرام کا وقت ضائع ہو جاتا ہے نا اس طرح. ICIJ کے ڈاکیومنٹس کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں, ICIJ کے ڈاکیومنٹس کو اون نہیں کرتے. جہاں تک BBC کا تعلق ہے یا کوئی اور تعلق ہیں, جو بہت سی چیزیں آئی ہیں جرمن پیپر کے حوالے سے کہا ہے, وہ فریڈرک صاحب کی ٹویٹ ہے. سر I am not going to participate like علی صاحب کیوں
جب یہ بات کر رہے ہوتے تو ICIJ کو چیلنج کریں گے یار. آپ دیکھیں نا پہلے تو ہمیں اتنے ہم خیر غصہ نہ کریں، خیر ابھی تو اور سخت دن آنے والے ہیں. ICIJ کو چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے زبیر صاحب؟ نہیں کریں گے. ان سے اچھا زبیر صاحب کو جواب دینے دینا علی صاحب. جی پہلی بات یہ ہے کہ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ہم ابھی کورٹ میں ہیں تو یا تو یہ ہے نا کہ ہم کہیں اور بھاگ رہے ہیں کہ کورٹ سے چھپ چھپا کے. سن لیں میرا جواب، سن لیں. ہم کورٹ میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کرنے کا. ایز سون ایز وی ول ہیو دیٹ فرام دا ججز، شکر ہے، فرام دا ججز 100% وی ول گو. اور جس نے بھی فالس ایکوزیشن کیے، بی بی سی کا میں صرف آپ کو بتا دوں، ایک سیکنڈ یار پلیز جواب سن لیں. بی بی سی نے ہمیں، بی بی سی کی رپورٹ سے ٹائمنگ پر اعتراض ہے. 99% آف دی تھنگز باقی وہی ہیں جو کہ ہم کورٹ نے کیس تو ابھی شروع کیا. ICIJ کو آپ پہلے بھی چیلنج کر سکتے تھے، وہ تو شروع کے ڈاکیومنٹس میں انہوں نے کہا تھا بینیفیشل اونر. I have to take a break. ایک بریک لے لیتے ہیں، وہی اونر ہے جو آگے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور بریک کے بعد سلیمان شہباز کا کل جو انٹرویو تھا اس میں اس کے بعد جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی پوچھیں گے. زبیر صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاناما کیس کے حوالے سے ہم بات کریں، لیکن کل ایک انٹرویو دیا تھا سلیمان شہباز صاحب نے. شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں اور انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جو تقسیم تھی میاں شریف صاحب کے تمام اثاثوں کی وہ 2007 میں ہوئی ہے. سنیے کل جیو کے پروگرام میں وہ کیا کہہ رہے تھے. فیملی کی شاہزیب صاحب ڈویژن جو ہے وہ بیک ان 2007 بڑی ایمیکیبلی جب جدہ میں ایگزائل میں تھی تب ہوئی، اور سارے فیملی ایسٹس جو ہیں وہ ایکوٹیبل اس کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی. جی بڑے ایمیکیبلی تقسیم ہوئی اثاثوں کی، تمام اثاثوں کی 2007 میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 2007 میں تقسیم ہوئی تھی میاں شریف صاحب کے اثاثوں کی تو یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ 2006 میں کیسے منتقل ہو گئے تھے حسین نواز صاحب کو؟ یہ پوچھیں گے زبیر صاحب سے. زبیر صاحب یہ ایک اور کنٹرڈکشن آپ کو نہیں نظر آئی؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں. میں اگر میرے بچے ہیں، میں نے کسی کو گھر لے کے دیا ہوا ابھی، اور فائنل جب میں سیٹلمنٹ کر رہا ہوں سے 10 سال کے بعد، تو اس وقت میں اس گھر کو بھی لے کے چلوں گا کہ جی فائنل ایمیکیبلی کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے 2-2 کروڑ ہر 3 بچوں میں بانٹنے ہیں تو ایک کو اگر میں 2 کروڑ دے چکا ہوں تو باقیوں کو اس کو نہیں ملے گا اور باقیوں کو ملے گا. یار آئی مین آپ لوگ کس اس میں جا رہے ہیں کہ فائنل سیٹلمنٹ وہ کہہ رہے ہیں. فائنل سیٹلمنٹ تمام اثاثوں کی، تمام اثاثوں. وہ 2006 میں کون سے اثاثے تھے بھائی؟ کسی کو مل چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. یہ تو ہر فیملی میں، آپ کی فیملی میں بھی ہوگا، مختلف اوقات میں اگر آپ دے چکے ہیں جی تو پھر جب آپ فائنل سیٹلمنٹ دے تو جب چکے ہوتے میاں شریف صاحب اگر حیات میں آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہوں. مجھے اتنا پتا ہے بہت سی فیملیز میں کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پہلے، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک میرے رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹا گیا وہاں پڑھنے کے لیے، اس کو گھر لے کے دے دیا لنڈن میں، ٹھیک ہے. اب جب 5 سال کے بعد فادر فائنل سیٹلمنٹ کر رہے ہیں تو وہ گھر کو میرا سوال تو سن لیں. 2004 میں تو انتقال ہو گیا تھا میاں شریف صاحب کا. انتقال کے بعد جب جائیداد میں بٹوارا ہوتا ہے، جب تقسیم ہوتی ہے تو وہ تو ایک ساتھ ہوگی نا، یا وہ بھی پارٹس میں ہوگی؟ نہیں پارٹس میں تو پھر وہ سلیمان غلط کہہ رہے تھے. پلیز یار ڈونٹ ٹیل می کہ سلیمان غلط کہہ رہے تھے. پھر سلیمان غلط نہیں کہہ رہے تھے. تمام ایسٹس کی تقسیم 2007 میں ہوئی ہے. وہ تمام ایسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تو اگر کوئی فیکٹری ہے کسی کے نام، کسی کے پاس شیئر ہولڈنگ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، تو اس کو تمام کو لیا جاتا ہے اور اس کے بیسس پر آپ فائنل سیٹلمنٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو مل چکا ہے، اس لیے آپ کو فردر صرف 20% ملے گا، کسی کو 40% ملے گا، کسی کو 30% ملے گا. جی علی صاحب دیکھیں مسئلہ ہے نا، اب ان کو مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ قطری شہزادہ بیچارہ بھی حیران اور پریشان ہے. وہ کہتا ہے اتنے میں نے تلور نہیں کھائے جتنے مجھے خط لکھنے پڑ رہے ہیں. اس کی خط میں خط بیچارے اس کے قلم میں سیاہی خشک ہو گئی ہے. دیکھیں ایک اور قطری خط آنے کو ہے. لیکن سوال یہ ہے، وہ اسی جگہ پہ موجود ہے کہ کیا سلیمان صاحب سچ بول رہے ہیں یا میاں صاحب سچ بول رہے تھے، یا دونوں سچ بول رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے فائنل سیٹلمنٹ ایک بندے کی بات صحیح ہوگی نا، یا 2007 کی یا 2006 کی. اور اس میں ایک اور چیز بھی ساتھ میں وہ پوچھ لیں، برا مان جاتے ہیں نون والے، کہ تہمینہ صاحبہ نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو فلیٹس ہیں نا یہ اس بٹوارے کا حصہ ہی نہیں ہے جو میاں شریف کی جائیداد، ان کی مرحوم کی جائیداد میں ہوئی تھی. تو اس پر سلیمان شہباز صاحب نے کل کامنٹ نہیں کیا، تو پتہ نہیں زبیر صاحب کیا کامنٹ کریں گے. پتہ نہیں. ویسے یہ بتا دیں کہ میاں صاحب سچ بول رہے ہیں یا سلیمان صاحب، یا دونوں سچ بول رہے ہیں، یا پتہ نہیں کون سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، میں پوری قوم کو گما کے رکھ دیا. گما کے. ایک چیز مجھے بتائیں، ایک اصول ان کے لیے نہیں ہو سکتا
اور دوسروں کی یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یار یہ پلیز یار میں چپ کر کے بیٹھتا ہوں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں کیا آپ نے پلی لیا بتا دیں مجھے, اس میں آپ منی ٹریل کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ 3 سال ہو چکے ہیں. میں جواب دیتا ہوں, کیوں لیا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں زبیر صاحب, ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ غصہ دیکھیں نا, یہ بے صبری دیکھیں. نہیں ایک سیکنڈ بولنے دیں پھر آپ جواب دے دیجیے گا. کیوں سٹے لیا وہ؟ کیوں نہیں بتاتے منی ٹریل؟ اب میں جواب منی ٹریل بتائیں. میں جواب بتائیں. پہلی بات یہ ہے جی سارا ہم اپنا آڈٹ کرا کے دے چکے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا آپ ذرا معلومات کر لیا کریں, معلومات کر لیا کریں. وہی اکرم شیخ صاحب جو آپ کو قطری کا خط تحفے میں دے گئے وہ 3 پیشوں پہ نہیں آ رہے, وہ ایڈجرمنٹس لے رہے ہیں. ایک بات, اور دوسری بات تو سکلین صاحب نہیں آئے تھے نا, میری بات سنیں نا. اور دوسری بات یہ ہے پوری قوم یہ سوال پوچھتی ہے, اس کا بتائیں نا پہلے فورن فنڈنگ کا بتائیں. عمران خان کی فورن فنڈنگ, پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ, یہ سارے کارنامے پاناما کے بعد نظر آئے ہیں. نہیں 3 سال سے چل رہا ہے, پاناما کے 3 سال سے چل رہا ہے. 2014 میں یہ جو ہے الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن اب بھی غم رہے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے, یہ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ اس وقت کمیشن سے سماعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. پہلے اس کی سماعت نہیں ہو رہی تھی. آپ پرابلم کیا ہے جواب دینا. آپ ایک سیکنڈ حضرت عمر کے بارے میں یہ کہتے ہیں, ایک علی میری ایک بات سن لیں. زبیر صاحب ہم تو اپنے آرگومنٹس دے چکے ہیں, ہم تم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں فیصلہ کریں. آپ ایک کمنٹ ایک ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی آڑ لے کے سپریم کورٹ سے بھاگنے نہیں دیں گے. ایک کمنٹ علی بالکل سکون سے سننا. آپ کے لیڈر ایک ایگزامپل دیتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضور کے پاس یا حضرت عمر کے پاس جا کے کوئی سوال پوچھتا ان کی غلطیوں کے بارے میں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے سے یہ سوال تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ دے ہے بڑی عدالت میں پوچھا کہ ایسا لگتا ہے زبیر صاحب, ایسا لگتا ہے کہ ایک منظم قسم کی پریشر ٹیکٹک استعمال ہو رہی ہے ججز کے خلاف. آپ نہیں کر رہے, بہت سارے آپ کے نہیں کر رہے, لیکن کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں سے ایسا لگتا ہے نومینیٹ کر دیا کہ روزانہ بات کر رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اور سعد رفیق صاحب, یہ سن لیں کہ دونوں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. جی یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں, انہوں نے عوام کا فیصلہ قبول نہیں کیا. ان قوتوں نے اس کی پاپولر جو اس کی لیڈرشپ تھی اس کو ختم کرنے کو, اس کو پھانسی تک چڑھا دیا. آج میاں نواز شریف کے خلاف یہ کوشش ہو رہی ہے. پہلے ایک دفعہ یہ کوشش ہوئی ہے, اس کوشش کے نتیجے میں انہیں 2 دفعہ عمر قید کیا گیا. وہ بھی تو عدالت کا فیصلہ ہی تھا نا. آج انہوں نے ایک گماشتہ سیاستدان جو ہے اس کو انہوں نے اپنے آگے لگایا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ آج ان کا اعلی کار بن کے کبھی ان کے اشارے کے انتظار میں دھرنا دیتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے. اور اب سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ان الفاظ میں اضافہ بھی کروں گا, جسٹیفائی بھی کروں گا. اگر تم سمجھتے ہو نا کہ سپریم کورٹ سے تم تابوت نکالو گے تو پھر اس ملک میں ہر گلی چوک چوراہے سے پھر تابوت نکلے. تضحیک کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی بھی ہو, اس کا حق نہیں دیں گے. نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے ہیں. اگر کسی کو وہ صفحے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے. جنہیں وہ صفحے نظر نہیں آتے وہ آنکھیں کھول کے ان صفحوں کو پڑھیں. تضحیک نہ کریں, تضحیک نہیں کروائیں گے. تصدیق نہیں کروائیں گے. اچھا سعد رفیق صاحب کی ایک بڑی زبردست بات ہے, وہ کورٹ روم میں نہیں ہوتے, لیکن جیسے ہی کورٹ کا سیشن ختم ہوتا ہے وہ باہر ہوتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے صحافیوں کو اور عوام کو کہ کورٹ میں ہوا کیا ہے. تھوڑی بہت بریفنگ مل جاتی ہے لیکن کورٹ روم میں وہ ہوتے نہیں اور شو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ساری سماعت سن کر آئے. ویسا یہ کہ پریشر ٹیکٹک ہے کورٹ پہ, عدلیہ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک رانا ثناء اللہ کے جو انہوں نے آپ نے سنایا تھا کلپ, وہ بالکل میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں گھسیٹ کے لے کے آنا صحیح بات نہیں. اور وہ بھی آج کل کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اسٹیبلشمنٹ سے جنرلی ملٹری وہ ہوتا ہے. اور یہ ان کا کہنا کہ اگر تابوت نکلا عدالت سے تو یہاں پہ کئی تابوت نکلیں گے. یہ تو عدالتوں کو تو میسج دے رہے ہیں. نہیں, اور وہ بھی پنجاب اسمبلی کے فلور پہ. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اختلاف ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے. یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے جوڈیشری میں. میں ہر روز ہر پروگرام میں کہتا ہوں ہمیں کمٹ کرنا چاہیے جوڈیشل پروسیس میں. ہماری جو عدلیہ ہے, جو سپیریئر جوڈیشری ہے, اور یہ 5 ممبران ہیں, یہ فیصلہ جو دیں گے ہم سب کو کمٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور سعد رفیق صاحب جو کہہ رہے تھے کسی کو تصدیق کرنے کا موقع نہیں دیں گے,
اگر ان کو دیکھیں وہ تضحیق کرنے کا موقع، مطلب پرائم منسٹر کو تضحیق کرنے کا، وہ تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہم ججز کی بات، وہ تو علی کی بات کر رہے ہیں یا عمران خان کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ ریمارکس تو ججز کے تھے نا. کیا کون سے ججز؟ جسٹس آصف کھوسا نے یہ بات کی تھی نا کہ کھلی کتاب کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ میرا ریکارڈ کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن اس کے چند صفحات مسنگ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے جس کو پڑھنا نہیں آتا اس میں ہماری غلطی کیا ہے. کس کو میسیج دے؟ دیکھیں ایک چیز، یہ کئی ہوتے ہیں جو پولیٹیکل جارگن ہوتے ہیں. آپ نے عدلیہ سے اختلاف آپ نہیں کر سکتے ہیں آئین کے مطابق، آپ فوج سے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی ڈھکی چھپی طریقے سے ایک بات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اس حد تک تو جائز ہے. مطلب ایک اپنا لیکن بہت مختلف ہے. نہیں یہ بہت مختلف ہے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ سے. دس از اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ، بٹ تابوت کی بات کرنا یا اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے. جی علی صاحب لاسٹ کامنٹ. دیکھیں میاں صاحب اور ان کی فیملی کی، ان کی سیاسی جماعت کی ایک عادت رہی ہے سپریم کورٹس کو پریشرائز کرنے کی. 1997 میں انہوں نے کیا، لیکن شاید یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آج 1997 نہیں ہے، عدلیہ آزاد ہے، یا پیپلز کورٹ ہے، عوام نے اس کو آزاد کروایا ہے. اور اس میں میاں صاحب کا بھی ایک رول تھا، عمران خان صاحب کا اور جماعت اسلامی صاحب کا ایک رول تھا. میں سمجھتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کی یہ بات کہ کیا یہ کنٹمپٹ کے زمرے میں آتی ہے، وہ بھی آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. بڑا افسوس ہوا کہ وہ وزیر جس کی وزارت میں 6 بندے 2 دن پہلے شہید ہوئے وہاں پہ گوجرا میں، اور اس کو یہ سوچ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جس ملک میں ان کے حکمران عدلیہ کو تھریٹ کرتے ہیں، وہاں جب آپ عدل سے کھیلتے ہیں اس ملک کا کیا بنے گا؟ رانا ثناء اللہ ایک دن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آپ نے پہلے بھی تردید کی تھی، کہا تھا کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، پھر آ کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کی قیادت ان کو خاموش نہیں کروا رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلنے دو تماشا. نہیں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. پرائم منسٹر نے خود کہا تھا اور وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ زبیر صاحب، بہت شکریہ علی صاحب. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اور اس بریک کے بعد جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں یہ کیس کہاں پہ جا رہا ہے پاناما کا، اور ان کے وکیل نے جو دلائل دیے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاناما کیس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب. بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. آج آپ کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کیے. آپ نے استدعا کی ہے عدالت سے کہ وزیر اعظم صاحب کو نااہل قرار دیا جائے. آپ کے خیال میں جو دلائل دیے ہیں، جو ثبوت دیے ہیں وکیل نے، وہ کافی ہے وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو تقریباً 3 مہینوں سے زیادہ یہ کیس چل رہا ہے، اور بہت سارے دلائل ہے، بلکہ دلائل کے پہاڑ لگے ہیں، انبار لگے ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمحہ آیا ہے کہ نہ صرف وزیر اعظم صاحب کا، ان کے خاندان کا، بلکہ ان تمام لوگوں کا احتساب یقینی ہو جائے جن کے نام پاناما لیکس میں ہیں، جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائے ہیں، اور اس سے ہٹ کر جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، وہ آج کا ہو یا کل کا ہو، وہ دائیں جانب کھڑا ہوں یا بائیں جانب کھڑا ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے سب کا، لیکن سب سے پہلے آغاز وزیر اعظم سے اس لیے ہونا چاہیے کہ انہوں نے 3 تقاریر کی ہے، ایڈمٹ کیا ہے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. لیکن سراج الحق صاحب، آپ وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ کوئی اچھا وکیل کرتے؟ کیونکہ آپ کے وکیل نے جو دلائل دیے ہیں اس پہ ججز کے آج ہی کے ریمارکس لے لیں. کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ کیس کو مذاق بنا دیا ہے، کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ قانون کی بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، کہیں پہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے موکل کا آپ جتنا نقصان کروا سکتے تھے وہ آپ نے کروا دیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کوئی بہتر چوائس ہونی چاہیے تھا نا پھر وکیل کے لیے. دیکھیے شہزاد صاحب، یہ تو پہلے دن ججز صاحبان نے کہا تھا کہ ہم ریمارکس دیتے ہیں، لیکن ہماری ریمارکس فیصلے نہیں ہوتے، اور ہم اس لیے بعض اوقات سخت سوالات بھی کرتے ہیں تاکہ وکیل کے دل میں جو بھی بات ہو وہ باہر نکل آئیں. اور ججز نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم سوال کرتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود سچائی کی تلاش میں ہیں، حقیقت کی تلاش میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کی جو رویہ ہے وہ کافی حد تک فراخ دلی کا ہے. انہوں نے تمام وکلاء کو ایک مکمل وقت دیا ہے، سب کو بہت تسلی سے سنا ہے،
لیکن ریمارکس پرسوں انہوں نے ایک وکیل کے بارے میں کہا تھا آج سے چند دن قبل، جو ایک اور وکیل دلائل دے رہے تھے، اس سے انہوں نے یہی کہا کہ آپ پانی میں مچھلی پکڑ رہے ہیں یا دلائل دے رہے ہیں. اس لیے انہوں نے خود کہا کہ ہماری ریمارکس کو فیصلہ نہ سمجھائے. یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وکیل جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ ڈالے. نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید صاحب وہ بھی پٹیشنر ہے. شیخ رشید صاحب نے کل آپ کے کان میں یہ کہا بھی کہ آپ کا وکیل سارا کیس ہی خراب کر رہا ہے ہمارا. یہ ان کا بھی موقف ہے، تحریک انصاف بھی سمجھتی ہے. اعظم سواتی صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کیس خراب ہو رہا ہے ان کی وجہ سے. تو صرف ججز کے ریمارکس کی بات تو نہیں ہے یہ؟ نہیں، دیکھیں شیخ صاحب نے تو نعیم بخاری کے بارے میں بھی یہی ریمارکس دیے کہ انہوں نے کیس بالکل خراب کیا. اب دیکھیں حامد خان بھی ایک بہت بڑا نام ہے، وکلا میں، بلکہ وکلا کا سردار ہے. انہوں نے بھی 2 دن یہ کیس میں اپنے دلائل دیے، پھر اس کو یا فارغ کیا گیا یا خود ایک طرف ہو گئے. اس طرح سرکار نے اکرم شیخ کو بھی لایا تھا، پھر وہ بھی چھوڑ گئے. سلمان صاحب آئے تھے، پھر وہ بھی چھوڑ گئے. نعیم بخاری صاحب آپ اپنے وکیل سے مطمئن ہیں، اور جو جج صاحب نے آج یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے موکل کا جتنا نقصان کروانا ہے کروا دیا، آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، میں دیکھیں میں اس بینچ پہ مطمئن ہوں. باقی میرا وکیل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کو کروڑوں روپیہ دے کر میں نے مارکیٹ سے ہائر کیا ہو. وہ میری طرح ایک رضاکار ہے، میرا کارکن ہے. میں نے کاغذ کے لیے بھی ان کو پیسے نہیں دیے ہیں، نہ کروڑوں کا چندہ کر کے کسی وکیل کو دے سکتا ہوں. یہ اعتراف کر رہے ہیں کیونکہ یہ مہنگا وکیل نہیں ہے اس لیے کمزور وکیل ہے، آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں؟ آپ نہیں، میرا موقف حق ہے، میرا موقف حق ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میرا وکیل اس طرح سینئر موسٹ نہیں ہے عمر کے لحاظ سے یا سپریم کورٹ میں اپنے عمر کے لحاظ سے، لیکن وہ اپنے موقف کے لحاظ سے بالکل ایک حق پہ ہیں. 22 انہوں نے دلائل دیے، 42 مختلف ججمنٹ کے انہوں نے پیش کیے ہیں، اور کافی دلائل کے ساتھ انہوں نے کورٹ کو اپنے صلاحیت کے مطابق کورٹ کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس جو آپ کا موقف ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جس کا نام آیا ہے پاناما میں ان کا احتساب ہونا چاہیے، اس میں تو میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں، اور اسی لیے آپ اس وقت عدالت میں ہیں اور دوسرے پٹیشنر بھی عدالت میں ہیں. میں بالکل کلیئر نہیں، میں ادھوری بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہی چاہتا ہوں، آج بھی میرا موقف یہ ہے کہ احتساب ہو، سب کا ہو، لیکن آغاز وزیر اعظم سے اس لیے ہو کہ وزیر اعظم ہے، ان کا خاندان پاناما اسکینڈل میں انوالو ہے. انہوں نے 3 بار تقریروں میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے سرکاری حیثیت کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنے کا مسلسل ایک روایت ان کی چلی آ رہی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کو کلین کرنے کے لیے، کرپشن سے پاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو بڑا ہے ان کا بڑا احتساب ہو جائے، اور اس کے بعد آج کا ہو یا کل کا ہو جس نے بھی اس قوم کو لوٹا ہے ان سب کا احتساب میرا مطالبہ نہیں، پوری قوم کا مطالبہ. وزیر اعظم صاحب کے بعد آپ کے خیال میں جہانگیر خان ترین صاحب کا احتساب ہونا چاہیے؟ ان پہ قرضے معاف کروانے کے حوالے سے، آف شور کمپنیز کے حوالے سے بات کی گئی ہے. عمران خان صاحب کی ایک زمانے میں آف شور کمپنی تھی، انہوں نے پھر وہ اسکیم بھی استعمال کی، وائٹنگ اسکیم. آپ کے خیال میں پھر ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے وزیر اعظم صاحب کے بعد؟ دیکھیے، میں عدالت سے چاہتا ہوں کہ ایک میکنزم بنائیں احتساب کا، کہ جس کے بارے میں بھی شک ہو، الزام ہو، سب سے پہلے سراج الحق اس میں پیش ہوگا. آج کا چور ہو یا کل کا چور ہو، جس جھنڈے جس جماعت میں ہو، دائیں جانب کھڑا ہو بائیں جانب کھڑا ہو، سب سے پہلے میکنزم بنایا جائے. سراج الحق پیش ہوگا، میرے ورکر پیش ہوں گے، میری بھی وزراء رہے ہیں، میری بھی سینیٹر رہے ہیں، میری بھی MNA رہے ہیں، میرے بھی میئر رہے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے لوگوں کو پیش کروں گا، لیکن ایک میکنزم چاہتا ہوں کہ بن جائے. ٹھیک ہے سراج صاحب، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل سعد رفیق صاحب نے ایک بات کی تھی آپ کے متعلق، میں چاہوں گا یہ سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ لوں گا اس کا. جناب امیر محترم، آپ فیصلہ فرمائیے آپ کس کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے. آپ آزاد کشمیر میں خواہش کر کے ہمارے اتحادی بنے، KPK میں آپ PTI کے اتحادی ہیں. آپ کا کون سا اتحادی غلط ہے؟ اور جو غلط ہوتا ہے، جو آپ کی نظر میں کرپٹ ہے، اس کے ساتھ اتحاد پھر کیوں کرتے ہیں آپ؟ اور آپ کی نظر میں ہم برے لوگ ہیں تو پھر ایک طرف لگ جائیں. آپ ایک طرف لگ جانا چاہیے، کیونکہ 2 کشتیوں کا مسافر منزل پہ نہیں پہنچتا.
جی سراج صاحب، کون سا اتحادی آپ کا غلط ہے، تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نون؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے ہم غلط ہیں، ہم کرپٹ ہیں، تو کیوں اتحادی بنے ہمارے پھر؟ دیکھیے، میں سعد رفیق صاحب کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرتا ہے۔ آپ آزاد کشمیر کی بات کریں گے، آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی آزاد کشمیر بالکل ایک آزاد جماعت ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، اپنی تنظیم میں آزاد ہے، اپنی سیاست میں آزاد ہے، اپنی لیڈرشپ کے انتخاب میں آزاد ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے آزاد کشمیر میں اپنے لیے وہاں کے ماحول کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ پاکستان کی جماعت، پاکستان کا جو آئین ہے اس میں آزاد کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک بالکل آزاد جماعت کی ہے۔ لیکن سپوز اگر ایک الیکشن میں وہاں کی جماعت نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا یا مسلم لیگ نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، تو اس کا مطلب توڑا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں گے اور ہم نے چونکہ ادھر اتحاد کیا ہے تو ہم اس پر خاموش رہیں گے۔ میں تو حساب کتاب چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں یہی مطالبہ کرتا ہوں۔ کیوں کریں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے سراج الحق صاحب کے نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں، آپ ان کے خلاف عدالت میں ہیں، تو پھر اتحاد کیوں کریں گے؟ جماعت اسلامی کا اپنا نظریہ ہے نا کہ کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو آپ سیاست کی خاطر اتحاد بھی کر لیں گے، پھر کہیں گے ہم کرپشن کے خلاف ہیں۔ شہزاد بھائی، جس وقت آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا تھا اس دن پاناما لیکس کا مسئلہ نہیں تھا، پاناما سکینڈل اس کے بعد آیا۔ پاناما لیکس کا مسئلہ 2016 اپریل میں آ چکا تھا سر۔ میری بات سنیں جی، میری بات سنیں، میں گزشتہ 10 مہینوں سے کرپشن فری پاکستان مہم چلا رہا ہوں۔ میں نے ٹرین مارچ کیا کرپشن کے خلاف، میں نے جلسے کیے، میں نے قومی اسمبلی میں 4 بل پیش کیے، ہم نے جگہ جگہ معاشرے کو کرپشن کے خلاف اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ آج واڑی ایک تحصیل ہے، وہاں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں ایک طرف جماعت اسلامی ہے اور سارے یہ تمام سیاسی جماعت ہے، اس میں پی ٹی آئی ہے، اس میں مسلم لیگ ہے، اس میں پیپل پارٹی ہے، یہ سارے ہمارے خلاف متحد ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوکل ایڈجسٹمنٹ اگر کہیں ہو بھی گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قوم، ملک، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچا رہا ہو، اور ہم نے چونکہ آزاد کشمیر میں ایک اتحاد کیا تھا گزشتہ الیکشن میں، تو اس کے ناطے ہم ہمیشہ خاموش رہیں گے۔ میں اس لیے انصاف کی بات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک میکنزم بنایا جائے۔ بات تو یہ ہوگی نا کہ ایک نظریے پہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اتحادی کو چنے، اپنے آپ کو احتساب سے بچانے کی کوشش نہ کرے۔ اچھا سراج صاحب، یہ اس سے پہلے عمران بھی اس طرح کا بیان دے چکے ہیں، ذرا سن لیجئے عمران خان صاحب نے بھی کیا کہا تھا۔ جماعت اسلامی سے کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں آپ کدھر کھڑے ہیں۔ ایک طرف نون لیگ نے دھاندلی کی ہے، آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ ہیں یا جو مظلوم ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں دھاندلی، ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، تو آپ یا تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو یا ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب جماعت اسلامی نے فیصلہ کرنا کہ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلا جا سکتا۔ جی سراج صاحب، عمران خان صاحب، سعد رفیق صاحب، دونوں آپ کے اتحادی ہیں، دونوں آپ سے یہی کہتے ہیں کہ یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں۔ شہزاد میری بات سنیں، شہزاد صاحب میری بات سنیں۔ عمران خان صاحب نے یہ تقریر کی تھی جب اس نے دھرنا دیا تھا اور پیٹ نے دھرنا دیا تھا، اور اسلام آباد میں لوگوں نے قبریں کھودنی شروع کیے تھے اور لوگوں نے کفن باندھنا اور کفن تقسیم کرنے شروع کیے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جمہوریت کا خاتمہ ہو، آئین کا خاتمہ ہو، اس لیے ہم نے مل کر ایک ثالثی کا کردار ادا کیا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسلام آباد ایک قبرستان بن جائے۔ ہم نے ملک کے خاطر جوڑنے کی کوشش کی، اور اس دھرنے کے بجائے اور اس میں ایک حصہ بننے کے بجائے ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہم اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے سلوگن کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ایک کا ساتھ دینا یا دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں، اپنے نظریے کے ساتھ ایک دیانتدار، اگر آپ نظریاتی جماعت ہیں اور بیرغ اور جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ ایک نظریاتی جماعت ہیں جو کہ ہے جماعت اسلامی، تو پھر نظریے کے تحت ہی الیکشن لڑتے ہیں نا۔ اب ذرا میری عرض سن لیجئے گا، خیبر پختونخوا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، آزاد جموں کشمیر میں آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں، کراچی میں لوکل باڈی الیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ آپ پی ٹی آئی کے اتحادی بن جاتے ہیں، پنجاب میں آپ لوگوں نے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی تھی، جیلم کا الیکشن ہوتا ہے
تو وہاں پر آپ نے فواد چودھری کو سپورٹ نہیں کیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، آپ نے وہاں پہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. ایاز صادق صاحب کا جو ابھی بائی الیکشن ہوا تھا اس میں آپ نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، لیکن جب تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہارا، ایاز صادق صاحب جیتے، تو اسپیکر کے انتخاب کے لیے آپ نے ایاز صادق صاحب کو ووٹ دے دیا. وہاں پہ شفقت صاحب محمود صاحب آپ سے ووٹ مانگتے رہے، آپ نے نہیں دیا. مطلب نظریہ ہے کیا؟ آپ کا نظریہ ملتا ہے نواز شریف سے یا عمران خان سے؟ دونوں سے تو نہیں مل سکتا. نظریہ ایاز صادق صاحب نہیں ہے، نظریہ پاکستان ہے، نظریہ آئینی پاکستان ہے، نظریہ پاکستان میں اسلامی نظام ہے، نظریہ پاکستان میں نظریہ ضرورت لگ رہا ہے. یہ نظریہ پاکستان کو نہیں لگ رہا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے جہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا آپ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. میں نے آپ کا کوشچن سن لیا. نہیں، آپ میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، آپ کی بات میں نے سن لیا. آپ کراچی کی بات کرتے ہیں، ہم نے یقینی طور پر وہاں ورکر نے، پی ٹی آئی کے ورکر نے اور جماعت اسلامی کے ورکر نے آپس میں اتحاد کیا تھا، اس لیے کہ ایک لوکل الیکشن تھا. لیکن وہاں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے بھی آپس میں اتحاد کیا، اس لیے کہ ایک لوکل الیکشن تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ خیبر پختونخوا میں اپنے الیکشن اپنے جھنڈے کے ساتھ لڑا. یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کے بعد دونوں نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں نے ایک مخلوط حکومت بنائی اور اب بھی ہے. لیکن ڈرنے کے وقت پنجاب کے 2 بائی الیکشن ہوتے، میں نے آپ کو بتا دیا. ایاز صادق والی سیٹ پہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، جیلم کی سیٹ پہ آپ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ تھے. تو میں کیا سمجھوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے کہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے؟ شہزاد میری بات سن لینا جی. آپ میری بات سننا چاہتے ہیں یا مجھے اپنی بات سنانا چاہتے ہیں؟ جی سنائیے. ایاز صادق صاحب کے الیکشن میں جب وہ منتخب ہو گئے، عوام نے ان کو منتخب کیا، دوبارہ قومی اسمبلی کا ممبر بنایا، تو ایاز صادق صاحب نے ہم سے ووٹ مانگا. اس نے جرگے بھیجے. ایک بار آپ لوگوں نے مجھے قومی اسمبلی میں 5 سال کے لیے اسپیکر منتخب کیا تھا، مجھ پر اعتراض ہوا، عدالت نے دوبارہ وہاں بائی الیکشن کا فیصلہ کیا. اب عوام نے دوبارہ مجھے مینڈیٹ دیا، اس لیے دوبارہ مجھے ووٹ دے. جبکہ دوسری طرف جناب شفقت صاحب کھڑے تھے. شفقت صاحب نے بھی مجھ سے یہ گلہ کیا. میں نے کہا کہ جب آپ اسپیکر کے لیے کھڑے تھے تو آپ نے نہ ہم سے ووٹ مانگا، نہ ہمیں ٹیلی فون کیا، نہ ہمیں کوئی کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. تو اگر آپ کو ہمارے ووٹ کی ضرورت تھی تو آپ ضرور آ کر ہم سے ووٹ مانگتے. جبکہ دوسری طرف آپ کو نہیں لگتا کہ آپ 2 کشتیوں میں 5 سال آپ لوگوں نے مجھے منتخب کیا تھا. ٹھیک ہے سراج صاحب، آخری سوال. آپ کو نہیں لگتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کو 5 کشتیوں میں سوار ہیں؟ نہیں، ہم ایک ہی کشتی ہے اور ایک نظریاتی کشتی ہے، اور ہمارا سلوگن آج بھی یہی ہے کہ اسلامی پاکستان بنے تب یہ ملک خوشحال پاکستان بنے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ہم لڑاؤ اور جلاؤ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، مثبت انداز میں سوچتے ہیں. اس لیے کہ لڑ کر یہ پاکستان 2 لخت ہو گیا ہے، اور لڑ کر پاکستان نہیں رہا. بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا نقطہ نظر بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ناظرین ہمارے سوشل میڈیا پہ. پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.